अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और भी बहुत सारे इन्होंने पोर्टफोलियोज रखे हैं, बट राइट नाउ ही इज़ एन एकेडमिक, ही हैज़ अ सेट ऑफ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ ट्रेनिंग अ सेट ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो कि उनके लिए डेटा देते हैं, जो कि हमें और लोगों को एक्सेस भी नहीं होता, एंड हिज टीम इज़ रियली contributing a hell of a lot to what is actually happening in the country, as opposed to बाज़ जो डेटा हमें बाज़ औक़ात मिल रहा है वो उसको भी चैलेंज करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये जो इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक आती है हर महीने, ये अगस्त की जो है ये थर्सडे को आई थी, 28 को इस महीने की इन्होंने अगस्त के फिगर्स रिलीज़ किए थे, और उसमें इन्होंने ये कहा है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। आपसे सवाल ये है कि वुड यू एग्री विद दैट असेसमेंट, एंड इफ़ नॉट व्हाई नॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमतें जो होती हैं आमतौर पे वो ये वाज़े करना चाहते हैं कि हालात मुसलसल बेहतर होते जा रहे हैं। यकीनन कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कुछ मुस्तकम हुए हैं, और तकरीबन $14.5 अरब के लगभग हैं, जो कि अभी भी काफ़ी नहीं है मगर पिछले कुछ सालों से बहुत बेहतर है। राइट। मगर दो तीन बड़े परेशान कुन बातें हैं। एक तो ये जो आज का सैलाब है, इससे हम सब इतना मुतासिर हुए हैं और इतना अफसोस हुआ है हमें कि पाकिस्तान जो है मुसलसल हर तीसरे चौथे साल एक सैलाब में चले जाता है, मगर उसके लिए कोई प्रिकॉशनरी और एंटिसिपेटरी कोई स्ट्रैटेजी, कोई एक्शन, कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रहा है। और उसके नतीजे में आपको याद होगा 2022-23 का जो सैलाब आया था, उससे तकरीबन $30 अरब, यानी कि हमारे इकोनॉमी का 7 से 8% नुकसान हुआ था। सही। और इस साल भी खुदा न खास्ता ऐसा ही लग रहा है कि नुकसान बहुत होगा। तो इस वक्त कहना कि शरह नमू 3.5% तक पहुंच जाएगी, ये अब गैर मुमकिन सी बात हो गई है। I mean, दूसरी it's not तरफ feasible, right? It's not a नॉट एनी feasible मोर assumption, right. आफ्टर द फ्लड्स। जी। और दूसरा ये है कि आपके जो अफरात ज़र की रफ्तार है उसमें भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इजाफा होगा, इसलिए कि खाने पीने के अशियाओं में कमी पैदा होगी, खुदा न खास्ता, और कीमतों में इजाफा होगा। तो पाकिस्तान फिर 22-23 के जो साल था, पाकिस्तान का बड़ा परेशान कुन साल था। साल के एंड तक पाकिस्तान तकरीबन दिवालिये पे चले गया था। खुदा न खास्ता सैलाब की वजह से हालात इस साल भी कुछ खराब होंगे। हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता फिर से आगे बढ़ना शुरू करे, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अब खुदा के लिए वक्त आ गया है कि एंटी फ्लड स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट is वाज़े तौर required, right. But डॉक्टर साहब, जो मेरी कंप्लेंट थी शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट में, वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि वी हैव लर्न नो लेसन्स फ्रॉम द 2022 फ्लड्स, मगर 2022 में भी ये प्राइम मिनिस्टर थे, और इवन दो देयर वाज अ जो केयर टेकर्स थे वो 6 महीने से ज़्यादा ही रह गए थे, बट द पॉइंट इज़ कि वो भी कंटिन्यू कर रहे थे पॉलिसीज़ दैट जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया था विद द फंड अंडर दैट 9 month स्टैंड बाय अरेंजमेंट। तो अगर लेसन नहीं लर्न किया गया तो, और कोई मिटिगेटिंग मेजर्स नहीं लिए गए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस गवर्नमेंट को तो आती है। बिल्कुल आती है। और अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान को पहली दफा तारीख में हमें जी। एक स्पेशल फैसिलिटी आईएमएफ से मिली है, तकरीबन $1.5 अरब की, जी। जिसे 1.4, क्लाइमेट से जी, $1.4 billion। 1.4 उससे जो ताल्लुक है क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी पे है। तो पाकिस्तान को अभी तक प्रोजेक्ट्स पूरे बना लेना चाहिए था, ताकि इम्प्लीमेंटेशन तेजी से होना शुरू हो जाती, मगर एज इज ऑलवेज द केस,
پاکستان میں things move unfortunately slowly. Right, but Dr. Sahab, if you look at the budget for this year, انہوں نے اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں ایٹ دا ریٹ آف آئی تھنک 290 روپیز ہیں پر ڈالر کا انہوں نے بجٹ میں لیا ہے, وچ از اسٹل ہائر دین دا ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ٹوڈے, مگر اس میں انہوں نے کوئی 2.5 بلین رکھا ہے اس سال, اینڈ ایز یو نو 1.4 بلین از اوور اے کپل آف ایئرس. تو یہ انہوں نے جو کاؤنٹر پارٹ فنڈز اپنی طرف سے تو بہت زیادہ رکھے ہیں, but again these will be totally insufficient compared to the scale of damage, because already KPK نے تو کہا ہے کہ ہمارا 15-20 بلین ڈالر کا لاس ہو گیا. پنجاب ایز یو نو وہ جو انڈیا کی طرف سے پانی آ رہا ہے وہ یو نو دا فلڈ واٹرز انانڈیٹنگ all kinds of villages, اور یہ ختم نہیں ہوا, یہ ابھی تک چل رہا ہے, اور یہ پھر اب سندھ کی طرف جا رہا ہے, اور سندھ کی جو ہوگا وہ علیحدہ ہوگا. تو the fiscal space that they claimed they had created in the budget, وہ تو بالکل اب ختم ہو گئی ہے. بالکل, اس لیے کہ جو ایمرجنسی پروویژن رکھی تھی جی وہ دراصل کسی اور وجہ سے رکھی تھی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے سال جو ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ, جی کہ خدا نہ خواستہ پھر سے ہو جائے, مگر پتہ یہ چلا کہ ایمرجنسی پروویژن کی ضرورت سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہے, اور اس میں جو رکھا گیا ہے وہ with all due respects وہ مشکل سے 15 سے 20% ہے ہمارے اب جو سیلاب کے بعد ریکوائرمنٹس ہوں گے. تو آپ نے بالکل مناسب کہا ہے کہ بجٹ کے جو فریم ورک ہے وہ فنڈامنٹلی متاثر ہو گیا ہے, اس لیے کہ خرچے جو فیڈرل گورنمنٹ خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹس کو کرنے ہوں گے فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری فرام دا فلڈس, وہ اماؤنٹ بہت بڑا ہوگا. اور جس طرح 22-23 میں ہم نے تقریباً 1 سے 2 خرب خرچ کیے تھے, تو اس لیے یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوگا. اور اس سے بجٹ کا جو فریم ورک ہے وہ آلریڈی ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے. 15 سپٹمبر کو IMF کا اگلا ریویو سیشن شروع ہو رہا ہے. لیکن تو اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہیں گے. میرے خیال سے وہ بھی سمپیتھیٹک ہوں گے جس طرح ہونا چاہیے, اور پاکستان کو ایک ریوائزڈ فریم ورک کے تحت کام کرنا چاہیے, اور ٹاپ موسٹ پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو دی ریہیبلیٹیشن آف آل دی افیکٹڈ فیملیز and the losses to the crops and and they are giving abhi to rescue he missions ja rahe hain, they are giving a lot of money per victim family. magar aap mujhe ye bataiye کہ جو یہ floods آئے ہیں and whole villages have been inundated, آپ کے لحاظ سے جو growth projection تھی اس سال کی, میرے خیال میں کوئی 3.5% تھی, وہ کتنی افیکٹ ہو گئی ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے 22-23 میں گروتھ نہ ہونے کے برابر رہی. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو پھر سے کہ جو آپ کا زرعی شعبہ ہے اس پہ اتنا زیادہ نقصان ہو, خاص طور پہ ہمارے جو کراپس ہیں ان کی پروڈکشن میں. تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مشکل سے 0 سے 1% تک شاید شرح نمو پہنچ پائے, اور وہ بھی اگر دوسرے سیکٹرز میں تھوڑی سی ریکوری قائم رہے. That's right. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. خواتین حضرات, بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے پروجیکشن جو انہوں نے کی تھی فرام بٹوین 0.5 ٹو میکسیمم 1% گروتھ ریٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ اٹ از آلسو اے فنکشن آف دا وہ جو کانٹریکشنری فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہیں. آپ کو فسکل پالیسی جو ہے انہوں نے اکارڈنگ ٹو دس اگست منتھلی اپڈیٹ جو ہے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہمارا 14.8% انکریز ہوا ہے ریونیو کلیکشن میں. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ جتنا انکریز ہوا ہے دس از آن ایگزسٹنگ, یو نو دے ہیونٹ ریئلی انکریز دا ابلٹی ٹو پے ٹیکسز, تو انہوں نے نہیں انکریز کیے, مگر وہ انکریز انہوں نے کیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ انسیڈنس غریبوں پہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت امیروں کے. تو ایک تو یہ ریفارم میرا خیال میں اٹ ریمینز سسپینڈیڈ, اور دوسرا جو مانیٹری پالیسی ہے, یس دے آر کلیمنگ کہ جی ہم نے 21% ڈسکاؤنٹ ریٹ
ریٹ سے 11 کر دیا ہے, بٹ 11 از اے ویری ویری, آئی مین یو کانٹ ریفر ٹو 11 ڈسکاؤنٹ ریٹ ایز اے ایکسپینشنری پالیسی. اور وہ ڈاکٹر صاحب اٹ از ویری ویری کلیئرلی ایویڈنٹ بیکاز پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جولائی فرام 1 جولائی ٹو 15 اگست in 2025 یہ -232.7 جو ہے فلو آف کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اینڈ دس از ریئلی کنسرننگ. جی کہ پچھلے 2-3 سال سے جب کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو 22% تک پہنچا دیا تھا, جی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں واضح طور پر بہت سخت کمی آئی ہے. صحیح. میں ایک ایسا اسٹیٹسٹک آپ کو سناتا ہوں جو کہ سن کے شاید آپ کو تھوڑی سی حیرت ہو, کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بڑا کرٹیکل سیکٹر ہے خاص طور پہ ایکسپورٹس کے لحاظ سے, جی private investment in 2024-25 in real terms مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 25 سال پہلے سے کم رہی, 1999-2000 سے کم رہی ہے. یہ حال ہے آپ کے انویسٹمنٹ کا. تو جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, ٹیکنالوجی نہیں آئے گی, کمپیٹیٹیونیس میں نہیں اضافہ ہوگا, اینڈ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ ڈاکٹر صاحب دس از اے میجر ان پٹ, بوروئنگ کاسٹ از اے میجر ان پٹ فار مینوفیکچرنگ سیکٹر. تو ایبسولوٹلی پیپل ہیو اسٹاپڈ انویسٹنگ. اور کچھ مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہمارے جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ کچھ ملک سے باہر بھی پیسہ لے جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آؤٹ سائڈ پاکستان, یو نو ویئر, اس کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ, نامناسب ڈیولپمنٹس ہیں. اس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کا شرح نمو متاثر ہوگا, بٹ ایکسپورٹس کی کمپیٹیٹیونیس بری طرح سے متاثر ہو جائے گی, آپ کی ٹیکنالوجی آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی, آپ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ریوائیو کرنا بے پناہ اس کی پرائرٹی اور اس کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کنٹریکشن انفیکٹ انسٹیڈ آف ایکسپینشن پہلے کچھ ہفتوں میں اس سال کے ہوا ہے. جی جی. اینڈ دا گروتھ ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہے بیکاز آف دا فلڈس, these massive floods which are مطلب ابھی تک آن گوئنگ ہی ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا ود دیز کنٹریکشنری پالیسیز, اینڈ دین دا گروتھ میں بی بیئرلی ابو زیرو. یہی باعث کا ہم سب کو افسوس ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں پاپولیشن سینسس جو 2023 کا ہوا تھا, اس نے واضح طور پر بتایا تھا کہ بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے وہ 22% تک پہنچ چکا ہے, جو تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے. اور اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, خاص طور پہ اب رورل ایریاز میں آپ ان امپلائمنٹ کا لیول بہت بڑھتے ہوئے خدا نخواستہ دیکھیں گے. And they need more funds, Dr. Saab, because with the damage done by the floods, تو ان کو تو پیسے کی ضرورت ہوگی. اور you know they would the government دے تو رہی ہے, مگر wouldn't that fuel inflation because the output has declined, the money is going into the economy. ان کی جو borrowing costs ہیں اگر وہ کم نہیں ہوتی ہیں, اور تو aren't we going towards some kind of a crisis, or do you think we've already reached the crisis? بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا زرعی شعبہ ایک ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی, مگر اس کو پرائرٹی نہیں ملتی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ جس سیکٹر کا ہمارے معاشی حیثیت میں 24% اس کا شیئر ہے, اس کو بینکوں میں سے کریڈٹ جو ملتا ہے وہ صرف 6%. اس طرح کی ڈسکریمنیشن چل رہی ہے. یہ وقت خاص طور پہ ہے کہ آپ کو ایک کریش پروگرام کے تحت ڈسٹریس لونز ایٹ لو انٹرسٹ ریٹس, ویری لو, بینکنگ سسٹم کے تھرو کرنا چاہیے, اور بینکس کو آپ فسکل ایک طرح سے کوریج دے دیں آن لو کاسٹ لونز, اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ ہمارے کسان بھائی جو ہیں ان کو ریکوری ہونے سے
آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور جلد سے جلد ہمارا رورل اکانومی پھر سے ریوائیو ہو. ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ رورل اکانومی اور اربن اکانومی میں ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. آپ جو ہم فصلیں نکالتے ہیں اپنے رورل اکانومی سے وہ ان پٹس بنتے ہیں, کپاس ہے, جی شوگر کین وغیرہ. تو اس رائٹ. لیے جب آپ کی رورل اکانومی ڈاؤن جاتی ہے تو اس کا نتیجہ اربن اکانومی پہ بھی بڑھتا ہے. تو اس لیے آپ خدا نخواستہ حالات اور خراب ہونے کا خطرہ بٹ پھر سے. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یہ آپ تو بڑی کیئرفلی ریویو کرتے ہیں یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کی ہوئی ہے. ادھر آپ دیکھیں تو وہ دو چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے انسینٹیوز دیے ہیں مانیٹری, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیپر ریٹس سے, مانیٹری اینڈ فسکل انسینٹیو جو ہم دیتے ہیں کہ وہ جو چھوٹ دیتے تھے ہم ایکسپورٹ سیکٹرز کو, تو اور بھی مراد دیتے تھے, لوور یوٹیلیٹی ریٹس دے دیتے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے جتنی بھی دی ہیں یہ آپ نے جو سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا, کیونکہ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ ورڈ یوز کیا گیا انفنٹ, یعنی بچہ وہ اب بچپن کی اسٹیج سے آگے ہی نہیں گئیں, کیونکہ وچ از ٹرو ناؤ ایوری ٹائم دے آسک فار مور انسینٹیوز اینڈ دا سیم از ٹرو فار دا فارم سیکٹر. تو اور اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو چیپر ریٹس تھے ان کو last time they did that it was hijacked by the rich landlords, the money, because وہ پڑھے لکھے ہیں, they know how to go through the system. So what is they can't do that. اگر یہ کریں گے, اگر جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں امارات دیں گے مانیٹری یا فسکل, تو یو نو ایز ویل ایز آئی نو کہ اب تو فنڈ ایک دم سے سسپینڈ کر دیتا ہے پروگرام. اگر پروگرام سسپینڈ کرے گا, آپ نے مینشن کیا تھا شروع میں کہ ہماری جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ 14.3 بلین ہیں آن 15 اگست 2025. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے رول اوورز جو ہم نے فرینڈلی کنٹریز سے لیے وہی 16 بلین ہے. دس از آل بوروڈ منی. تو کیا واٹ از دا وے ڈو دے نیڈ دا فنڈ از ان نو مطلب انٹینٹ ان کی نہیں ہے کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. سو وے ڈو وی گو فرام ہیئر؟ میں نے تھوڑی سی تبدیلی آئی ایم ایف میں دیکھی ہے. اچھا. پہلی دفعہ کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا میں آپ کو حیرت ہوگی, جی جی اس پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں ٹارگٹس کے طور پہ رکھی گئیں جو پہلے کبھی نہیں تھی, اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ جو ہیومن ایلیمنٹ اور پاورٹی کنسرن آئی ایم ایف کے پروگرامز میں تھوڑا سا پھر سے پیدا ہو رہا ہے. اب آپ کو میں اگزامپل دے دوں کہ کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا اور انڈیکیٹو ٹارگٹس میں اس پروگرام میں جی expenditure on education and health has been brought in. This is a positive beginning. BISP spending has also been considered. تو آئی ایم ایف کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور سلیقے سے بات کر کے کہ یہاں پہ کرائسس ہے بھائی. we had a huge king sized financial and economic crisis caused by the floods. And we need to give special relief to our people. That's right. I mean, تاریخ میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو ایک بات اور کہتا چلوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا, یہ بھی ہے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں بنگلہ دیش اپنے ایکسپورٹرز کو 20% ایکسٹرا دیتا ہے آن دی ایکسچینج ریٹ, اور اس کو آئی ایم ایف نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے. تو وائی فسکل انسینٹیوز آر ایکسیپٹیبل ان ون کنٹری and not acceptable in another country? I think because Dr. Saab, we don't know how to negotiate. We'll take a short break. Yes. Please stay with us if you can. Ji, Dr. Saab, we'll come back to you. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بریک سے پہلے آپ نے بڑی اچھے پوائنٹس ریز کیے. آپ نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بڑھا ہے ڈیفینیٹلی بڑھا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا جو ہے ایلوکیشن وہ بھی بڑھی ہے. جی بڑھی ہے, بجٹڈ بڑھی ہے. واٹ ہیپنس بائی دی اینڈ آف دا ایئر وی ول سی, بیکاز مینی ٹائمز دیز آر دا ایکسپینڈیچرز دیٹ ول بی کٹ. بٹ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نائدر دا بسپ وچ از مطلب جو کوارٹرلی پیمنٹس دیتے ہیں,
it is not enough for even 1 week of groceries for a five member family even today. اور دوسری بات جو میرا خیال میں یہ ڈیٹا جو ہے ورلڈ بینک کا ہے, جو پاورٹی لیول ہے پاکستان کا پچھلے سال وہ 44.7% تھا. ڈاکٹر صاحب یہ تو سب سہارن افریقہ سے زیادہ ہے. اینڈ فائنلی آئی وڈ کوٹ یور اون فگر ٹو یو, جو آپ نے 2023 ہاؤسنگ سینسس سے لیا ہے کہ آپ کی ان امپلائمنٹ 22% ہے. ود دیز فیکٹرز آئی تھنک دیٹ یہ جو آئی ایم ایف نے جو بظاہر جو کوانٹیٹیو اور وہ ڈیٹا جو دیا ہے, دس از سم تھنگ دیٹ دے آئی تھنک دس از لائک trying to protect themselves from allegations of a very, very major design flaw that they have imposed on us, the program design flaw. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واضح طور پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بائی دا وے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب بہت سال پہلے میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا تھا پاکستان کے لونز کے لیے, تو مجھ سے ایک دن ان کا لیڈر آ کے کہتا ہے, یو نو ڈاکٹر صاحب آپ اتنے فگرز کوٹ کرتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا اتنا بہت. تو میں نے کہا تمہیں میری بات سن لیا کرو. So we used to have an opposite process, interestingly. So we used to get But away they with listen, a lot. Dr. Saab, they do the multilateral donors جو ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو ایک solid reality, fact-based argument solid ہو تو they listen to you. they listen to اور it. ہمارا جو ٹیم ہے جی اس کے پاس وہ نہیں ہے. وہی تو افسوس کی بات ہے. اب کیا کریں, بہرحال اب کیا آپ کریں. کو یہ اب کہنا دیکھیں چاہ آپ رہا ڈاکٹر ہوں, صاحب کے جو ہمارے ایف بی آر والے ہیں ابھی تک the focus is on raising revenue. The focus is not on reforming the tax structure جو کہ بہت inequitable ہے, جو بالکل indirect taxes پہ ہوتا ہے, جن کی incidence جیسے ہم نے کہا it is on the poor more than on the rich. آپ پیٹرولیم لیوی دیکھیں, انہوں نے نان ٹیکس میں رکھا ہوا ہے یہ تاکہ شیئر نہ کرنا پڑے پروونسز کو. بٹ اگین ڈاکٹر صاحب یہ ایک ٹیکس سیلس ٹیکس ہے which is impacting more on the poor, on the relatively poor than on the rich. تو یہ اس چیز کی ریلائنس جو ہے ان کی, اور آپ کریڈٹ دیکھ لیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو تو پینٹس ملتے ہیں آؤٹ آف دا ٹوٹل کریڈٹ دیٹ دا بینکنگ سیکٹر ایکسٹینڈس, سارا گورنمنٹ کھا جاتی ہے. جی اچھا اب سے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں جی کہ ہمارا بینکنگ کا نظام تو ماشاء اللہ بڑا مختلف ہے. جو آپ کے ٹاپ 1% بورورز ہیں ان کو تقریباً 40% لونز مل جاتے ہیں. تو امبیلنس اور انیکوالٹی اتنی زیادہ ہے بینکنگ سسٹم میں کہ ہمارے چھوٹے سیورز جو ہیں کروڑوں میں, ملینز میں, وہ بیچارے they are providing the savings for investment by the rich. یہ ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں نیشنل سیونگ سینٹرز جو ہیں جس میں بہت سارے مڈل انکم, لوور ٹو مڈل ٹو اپر مڈل انکم کے جو وہ کرتے ہیں, جو خاص ڈپازٹس ہو گئے, یہ ڈیفینس سرٹیفکیٹس ہو گئے, آپ دیکھیں تو یہ تو سارا گورنمنٹ ہتھیار لے جاتی ہے. اینڈ واٹ ڈو دے اسپینڈ اٹ آن پینشنز. دے ہیو ناٹ ڈن اینی ریفارمز ان دا پینشن سیکٹر ٹو ڈیٹ. دے اسپینڈ اٹ آن, مطلب ہے کہ جہاں تک آئی ہیو no issue with spending money on operational expenses, because ہماری جو military ہے it's fighting on multiple fronts. We need operational expenses, but they need to cut down on administrative expenses. Civil service ہماری دیکھیں, ان کی جو سول, ان کی جو ایکسپینسز ہیں, unless they can slash the current expenditure by 2 to 3 trillion rupees and then give that fiscal space تاکہ آپ indirect taxes پہ نہ ریلائی کریں. ادروائز مجھے تو کوئی آؤٹ نہیں نظر آتا. ایک اسٹیٹسٹک اور پیش کر دیتا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے اس کو سپورٹ میں, آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ, سول, ملٹری اور چاروں پروونسز کے پینشنز ملا لیں تو ان کا خرچہ جو ہے وہ تعلیم سے تقریباً 60% زیادہ ہے. They are spending more
on much more on pensions And and Dr. on Saab, these are people who worked for the government. They are not in the private sector. یہ آپ ہی کا ایک فگر تھا کہ 7% of the total labor force works for the government and who are paid salaries by our tax by our taxes. تو یہ چیز جو ہے اس میں مجھے کوئی چینج کوئی ریفارم نہیں نظر آیا. اور جو بھی آتا ہے یہاں کبھی یہ جو آئی تھنک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا وہ آیا ہوا ہے بندہ, وہ کہتے ہیں جناب کہ جی بہت ریفارم پروگرس کر رہی ہے. کہاں پروگرس؟ مجھے ریفارم تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ اجازت دیں تو ایک ریفارم کا ایریا جو پچھلے سال ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی, ایک تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ تاجر کے ساتھ ایک دوست ٹیکسیشن کی اسکیم لے آئیں, جس سے صرف 50 ارب وہ نہیں آئی. دوسری طرف پروونسز کو کہا گیا تھا IMF پروگرام کے تحت کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کے لا کو تبدیل کرو, جو کہ کیا ماشاءاللہ چاروں نے کیا, مگر کلیکشن کے ٹارگٹ جو رکھی ہے وہ کہتے ہوئے مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا صوبہ آپ کا پنجاب کا ٹارگٹ آپ کو پتا ہے 10 ارب, جبکہ ہم نے جو کیلکولیشن کی ہیں کہ بڑے زمیندار پاکستان سے اگر ان سے مناسب انکم ٹیکس کا آپ کلیکٹ کریں, جو کہ کرنا چاہیے اس لیے کہ 1% آپ کے جو فارمرز ہیں ان کے پاس 22% زمین ہے, اس کا ان سے تو کچھ ٹیکسز لیں تو تقریباً 450 سے 500 ارب آپ. That's right. And the other one, ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے, آپ مطلب میں فگرز دیکھ رہی تھی FBR کے, تو ادھر نہیں آئیڈینٹیفائی تھا, بٹ پھر پوچھوایا تو کہتے ہیں جی کم از کم 15 بلین ہے سالانہ. آپ کو پتہ ہے ان انڈیا اٹس اوور 100 بلین اے ایئر. ناؤ دس از اینڈ دیٹس ہاؤ اینڈ دیٹ از ون ریزن وائی, یہ میں آپ کو فگر کوٹ کروں گی کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج انڈیکس ہے سر, وہ انکریز ہوا ہے جولائی میں, جولائی 2025 ایز اپوز ٹو جولائی 2024 88.89%, 90% اوپر ہوا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو باہر سے آتی ہے وہ جو ہے دیٹ از ناؤ ہینگ آن لیٹ می جسٹ گیو یو دس -44.6 ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں جی نا پورے سال پچھلے سال آپ کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ -600 ملین فار دی ہول ایئر. یس, اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. پیدا ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ اتنا جسے کہتے ہیں نا کنٹرول میں ہے, اتنا تھن مارکیٹ ہے کہ اس میں جو چاہیں آپ کر سکیں, مگر باہر کا انویسٹر کو بالکل نہیں آ رہا, بالکل نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب آئی رن آؤٹ آف ٹائم, بٹ یہ جو خواتین حضرات آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کے جو ویوز تھے اباؤٹ دا پروگرس دیٹ از بین ڈن ان دا ریفارم سیکٹر وچ از ویری منیمل. وہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو جب چاہیں یہ اوپر کر دیتے ہیں, اور یہ سارے مطلب آئی کانٹ بلیم دا کرنٹ اکنامک ٹیم لیڈرز بیکاز یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. جب یہ جو فائنانس منسٹر یا پہ بوجھ آتا ہے, پریشر آتا ہے کہ جی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, تو اسٹاک مارکیٹ کو اوپر کر دیتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ جو کہ لوگ جو ہیں ان کے جو پلیئرس ہیں, دے آر ویری فیو, 40 to 45, اینڈ دے میک شیور ان ریٹرن فار ریزنگ اینڈ لوورنگ دا ایز ریکوائرڈ دی انڈیکس, تو دے میک شیور کہ ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ منیمل رہے. The elite capture continues. I think Dr. Saab and I were focusing on this particular. Dr. Saab نے بھی بتایا کہ elite capture جو ہے وہ continue کر رہا ہے. It is continuing not only in how we collect revenue, but also how we spend in the budget. There is a need for reforms. There is a need for us to sit down with the IMF and try to convince the IMF کہ بھیا آپ نے جو بھی آپ کے جو فلاز ہیں پروگرام میں اس کو ٹھیک کریں. اینڈ as correctly noted by Professor صاحب, یہ جو فنڈ کی ٹیم جو آئے گی, they are very sympathetic towards جو فلڈز ہوئے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, مگر
آپ ان کو ایسی چیزیں دیں, ایسے جو پروپوزلز دیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں, جو کہ اکنامکلی وائبل ہوں. آپ اپنا پہلے اخراجات تو کم کریں. یو ڈونٹ ریلائی آن کہ جی ہمارا ہم وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اور کم کر دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح ہم پیسے کم کریں گے اپنے بجٹ کے. یو کٹ یور ایکسپینسز, یو کٹ all non-operational expenses. You don't raise salaries. You don't you implement the pension reforms. یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو اس ملک کا جو اکانومی ہے, آپ کتنے لوگوں سے کہلوا لیں, آپ ADB کے پریزیڈنٹ سے کہلوا لیں, ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے کہلوا لیں, کسی سے بھی کہلوا لیں کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے, IMF کی MD سے کہلوا لیں, مگر there is an issue, and that issue you will be able to find out if you go out on the streets. You will understand and realize کہ کتنی چیزیں خراب ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.